अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 121 से आज आपने स्टार्ट करना है। वइज़ गदौत, और जब आप सुबह सवेरे, मिन अहलिका, अपने घर से, तुबव्विउ, बिठाने लगे, अल मुमिनीना, मोमिनों को, मक़ाइदा, अपने ठिकानों पर, लिलक़ताली, लड़ने के लिए। वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन, सुनने वाला, अलीमुन, जानने वाला है। और जब आप सुबह सवेरे निकले अपने घर से, मोमिनों को जंग के मोर्चों पर बिठाने लगे, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ से जिक्र स्टार्ट हो रहा है गज़वा ए ओहद का। ठीक है, इसको गज़वा ओहद, गज़वा बदर दोनों ये आयत जो है उन दोनों गज़वात से मुतल्लिक दी जाती है कि इसकी तफसीर में दोनों गज़वात आते हैं, गज़वा बदर में और गज़वा ओहद में। ये गज़वा बदर में और गज़वा ओहद में भी दोनों गज़वात में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मोमिनीन को उनके मोर्चों पर बिठा रहे थे। गज़वा ओहद के बारे में ज़्यादा आता है कि उसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ओहद के पहाड़ के ऊपर 50 मुसलमान मोमिनीन जो थे वो उनकी ड्यूटी लगाई थी कि तुमने यहाँ से नहीं हिलना जब तक जो है वो मैं कोई हुक्म ना दूं, तब तक तुमने इसी जगह पर रहना। तो ये आप याद दिला रहे कि आप वो याद करें टाइम कि जब आप ओहद में थे। ओहद का थोड़ा देख लेते हैं बैकग्राउंड के। ओहद गज़वा बदर तो हमने पीछे डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो वो ज़्यादा इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन गज़वा ओहद के बारे में बता देती हूँ कि गज़वा ओहद जब गज़वा बदर हुआ था। गज़वा बदर कब हुआ था, किसी को याद है? गज़वा बदर 2 हिजरी 17 को हुआ में हुआ था, रमजान 17 रमजान को। 17 रमजान को। गज़वा बदर 2 हिजरी 17 रमजान शरीफ को हुआ था, और इसमें मुसलमानों को फतह हुई थी, और मुशरिकीन को, जो मक्का से आए हुए थे मुशरिकीन, उनको शिकस्त हुई थी और उनके बहुत सारे लोग मारे। जब ये वापस पलट गए, जब शिकस्त खाकर वापस गए, तो उस टाइम से इनके दिल में गुस्सा और गम चल रहा था, और वो उसका अपने उस गज़वा का या अपने जो इनके लोग मरे थे उनका बदला लेने के लिए ये इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। और पूरे 1 साल के बाद फिर 3 हिजरी को शवाल के महीने में, कुछ के मुताबिक 9 शवाल, कुछ के मुताबिक 11 शवाल, डेट में ज़रा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन शवाल का महीना था, तो उसमें इन्होंने दोबारा अपनी भरपूर तैयारी के साथ मुसलमानों पर चढ़ाई करने का इरादा किया। और ये शवाल के महीने में बुध का दिन था, तो इन्होंने आकर ओहद के करीब जो है वो पड़ाव डाल लिया। जब ये खबर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची कि ये मदीना के करीब कुफार का लश्कर जो है वो करीब पहुंच गया है, तो आपने महाजरीन और अंसार सहाबा को जमा किया और उनसे मशवरा किया कि हमें मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करनी चाहिए या हमें मदीना से बाहर जाकर उनका मुकाबला करना चाहिए। इस टाइम पे जो बड़े सहाबा थे, अकाबरीन सहाबा, उन्होंने मशवरा दिया कि हमें मदीना के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन जो जवान सहाबा थे, नौजवान सहाबा, वो जो शीले सहाबा, उन्होंने ये मशवरा दिया कि हमें बाहर जाकर, मदीना से बाहर जाकर उनका मुकाबला करना चाहिए, दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। ये पहली दफ़ा थी कि जब अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था उससे भी मशवरा लिया गया, तो उसकी भी राय आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के मुताबिक थी। उसने भी कहा था कि मदीना के अंदर रहकर जंग की जाए तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस तरह से हमारी औरतें और बच्चे अपने छतों पर खड़े होकर उन पर पत्थर बरसा सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ जंग में शरीक होंगे और हम उनका बड़ी अच्छी तरह से मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि नौजवान सहाबा, अंसार के नौजवान सहाबा जो थे, उनकी राय थी कि हम बाहर जाकर लड़ें, तो फिर आखिर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा ने जो है वो उधर जाने की तैयारी कर ली। और जुम्मे का दिन था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा के बाद अपनी ज़रा पहनकर आ गए, और फिर तमाम सहाबा यहाँ से रवाना हुए। जब ये रवाना हुए तो ये तकरीबन 1000 सहाबा का लश्कर था, और अब्दुल्ला बिन उबई जो है उसके साथ 300 साथी थे। ये इस तरह होता था कि हर कबीला अपने अपने लोगों को लेकर आ जाता था, तो ये अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो 300 लोगों को लेकर आया था। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मतलब ओहद जाकर, मदीना से बाहर जाकर जंग करने का इरादा फरमाया, तो पहले तो अब्दुल्ला तैयार था, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके 300 लोग, कि हम भी साथ जाएंगे। लेकिन बाद में उसने जब ये देखा कि
یہ میری بات نہیں مانی گئی تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ جب وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر ہٹا تو ان میں دو اور قبیلے تھے، ان کے ان دونوں قبیلوں کے جو لوگ تھے وہ گھبرا گئے کہ اب ان کا نام تھا بنی ہارثہ اور بنو سلمہ، کہ ہمارے سے مطلب اتنے لوگ کم ہو گئے ہیں اور ان سے زیادہ، اور ابو سفیان لوگ جو ہیں وہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ان کے پاس چیزیں بھی زیادہ ہیں، سامان جنگ بھی زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے، تو ہمارے پہلے ہی مطلب لوگ ان کے مقابلے میں تو کم ہی تھے، تو یہ بھی چلے گئے ہیں، تو ہمارا وہ تھوڑے گھبرائے، ان کے دل تھوڑے کمزور پڑے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جلدی ہی ہمت دی اور وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی۔ جب عبداللہ بن ابی جب چلا گیا پیچھے صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ اب ان 700 صحابہ میں سے 50 صحابہ جو تھے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، وہ تیر انداز تھے، ٹھیک ہے، ان کو احد پہاڑ پر معمور کیا کہ تم نے اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک میرا حکم نہ آئے، جب چاہے ہمیں شکست ہو، چاہے ہم مقابلہ جیت جائے، چاہے ہمیں فتح ہو، چاہے ہمیں شکست ہو، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن جب مسلمانوں کا مشرکوں سے کافی دفعہ مقابلہ ہوا، 5 دفعہ انہوں نے حملہ کیا اور 5 دفعہ مسلمانوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور وہ بھاگے۔ آخر میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرک جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور ان کی عورتیں بھی اپنے کپڑے اٹھائے اور اپنی چیزیں اٹھائے بھاگ رہی ہیں پہاڑ سے، تو ان کی جب لوگوں نے مال غنیمت دیکھا مسلمانوں نے، تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ مال غنیمت اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ جن صحابہ کی کو احد پہاڑ پر ڈیوٹی لگائی تھی، جنہیں منع کیا گیا تھا، وہ بھی ان دوسرے لوگوں کو دیکھ کر مال غنیمت اٹھانے کے لیے بھاگے۔ ان کے جو ہر اس کا دستے کا ایک امیر بنایا جاتا تھا، ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر۔ انہوں نے باقی ان کو منع بھی کیا کہ تم میں نصیحت کی گئی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہو، یہاں سے نہیں ہلنا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آئے۔ تو ان میں سے کسی نے بھی بات نہ سنی، وہ سارے مال غنیمت لینے میں جب مشغول ہو گئے تو اس ٹائم پہ جب انہوں نے مشرکین نے دیکھا کہ یہ سب مال غنیمت اٹھانے میں پھر گئے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پھر اس ٹائم پہ ابلیس نے آواز لگائی یا چلا اٹھا کہ اے اللہ کے بندوں پچھلی طرف سے حملہ کر دو اب اس گروہ پر۔ تو اس ٹائم حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کی طرف سے مشرکین کی طرف سے جنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سارے مال غنیمت اٹھانے میں لگ گئے ہیں تو وہ پہاڑ کی پچھلی طرف سے انہوں نے آ کر دوبارہ حملہ کر دیا۔ جب دوبارہ حملہ ہوا تو پھر ظاہر ہے دونوں گروہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کون کس کو مار رہا ہے، کون کس کو مار رہا ہے، تو ایک ہفدڑ سی مچ گئی۔ اس ٹائم پہ حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے ہوئے تھے، یعنی جو وہ بہت مشہور تیر انداز تھے، بڑے ماہر تیر انداز تھے، تو وہ جو بھی تیر آتا تھا یا جو بھی تلوار آتی تھی وہ اس کو اپنے اوپر جھیل رہے تھے۔ اسی غزوہ احد میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ بھی تلوار کا زخم لگا تھا۔ جب اس ٹائم جب اس نے ابو سفیان ان کی طرف تھا تو اس نے جب یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے ابو سفیان نے سر اٹھا کر کہا کہ قوم میں کیا، اس سے پہلے ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر، ان کی تھوڑی شکل جو ہے وہ تھوڑی سی مشابہت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، تو جب وہ شہید ہوئے تو لوگوں میں انہوں نے پھیلا دیا، مشہور کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کی ہمت اور جواب دے گئی، اور وہ ان کے پاؤں ظاہر قدم لڑکھڑا گئے، ان کی ہمت کم ہو گئی۔ پھر ابو سفیان جو ہے اس نے سمجھا کہ ان کے ظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اب پیچھے جو باقی صحابہ ہیں وہ تو ان کی ہمت خود جواب دے جائے گی، تو ابو سفیان نے سر اٹھا کر کہا کہ کیا قوم میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو جواب مت دو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ قوم میں موجود ہیں، امت میں موجود ہیں؟ تو اس پہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب مت دینا۔
پھر اس نے پوچھا کہ کیا ابن الخطاب یعنی حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قوم میں موجود ہیں؟ تو پھر کہنے لگا کہ یہ لوگ، اس نے جب آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی منع فرما دیا کہ جواب نہ دینا، تو اس پر جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب ضرور دیتے۔ تو حضرت عمر جو ہیں ان سے ضبط نہ ہو سکا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے تیرے لیے ان کو باقی رکھا ہوا ہے اور جو تیری رسوائی کے لیے کافی ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ حبل بلند ہو، حبل ان کے بت کا نام تھا، حبل بلند ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو۔ تو عرض کی گئی کہ کیا ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہ کہو کہ اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے، عزا بھی ان کے بت کا نام تھا۔ تو اس پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جواب دو۔ تو کہا گیا کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے پھر کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور جنگ کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے، مطلب وہ جنگ تم لوگ جیت گئے تھے، یہ جنگ ہم لوگ جیت گئے۔ اور جب یہ جنگ ابھی چل رہی تھی، مطلب ظاہر ہے ایسے ہی اس ٹائم جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو ان کی جو لوگ ان کے شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کے 70 صحابہ جو ہیں، 70 مسلمان صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کی جو عورتیں تھیں، مشرکین کی، کفار کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے جتنے صحابہ شہید ہوئے تھے ان سب کے کان اور ناک یہ کاٹ کر، تو مطلب ان پر ان کے ساتھ برا سلوک کرتی تھیں اور کان اور ناک کاٹ دیتی تھیں۔ اور اس میں ہندا تھی، وہ بھی اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئی تھی، ہندا نے جو ہے تمام ان جو بھی مسلمان شہید ہوئے تھے ان سب کے کان اور ناک کٹوا کر اپنے، وہ ذرا سردار کی بیوی تھی ابو سفیان کی، تو اس نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ اور کیونکہ اس کو سیدنا حمزہ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت غصہ تھا ان پہ، تو اس نے ان کو جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم مبارک کے پاس گئی اور جا کر ان کا سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکالا اور چبایا، اور چبا کر کھانا چاہا کچا، لیکن وہ نگلا نہ گیا۔ بہرحال اس نے یہ سب کیا۔ حضرت حمزہ، سیدنا حمزہ علیہ السلام جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کی عمر تقریباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی جتنی تھی، مطلب آگے پیچھے ہی تھے یہ دونوں۔ تو یہ آپس میں اکٹھے کھیلا بھی کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کافی دوستی بھی تھی، اور ان کی شہادت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اور یہ سارے صحابہ احد پہاڑ کے بالکل سامنے ہی قبرستان ہے، بالکل سامنے جگہ ہے جہاں پہ یہ سارے 70 کے 70 لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں وہاں پہ۔ یہ ساری اب آیات اسی کی آگے ذکر ہو رہا۔ ابھی اس جگہ پر تو پوری ڈیٹیل نہیں ہے، آگے اور صورتوں میں آئے گا کہ پھر شروع میں ان کو شکست کا سامنا ہوا مسلمانوں کو، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مطلب خبر پھیلی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر، مسلمانوں پر غنودگی، ایک تھوڑی دیر کے لیے غنودگی ہوئی، اور ان کو پھر دوبارہ یہ جب غنودگی سے ان کی آنکھ کھلی اور یہ دوبارہ انہوں نے جنگ کی، تو پھر یہ ان کو فتح نصیب ہوئی۔ لیکن پہلے ایک دفعہ یہ میدان، مطلب جنگ ایک قسم کی ہارنے کے قریب ہو گئے تھے۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ اذ ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتانی، دو گروہ نے، منکم، تم میں سے، تفشلا، کہ ہمت ہار دیں، واللہ، اور اللہ، ولیہما، ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں۔ یہ وہی بات کہ جو گروہوں کو، جب یہ عہد میں اب وہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگ لے کر چلا گیا، تو جو دو لوگ تھے، جو گروہ تھے، ان کی ہمت جواب دے گی۔ وہ کون سے دو گروہ تھے؟ بنو حارثہ، بنی حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دو گروپ تھے جن کی ہمت جواب، مطلب تھوڑے کمزور پڑے، لیکن بعد میں ان کو اللہ نے ہمت عطا کی، اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ مدد کر چکا تمہاری اللہ، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں یا بدر میں، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم تھے، أَذِلَّةٌ، کمزور، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، شکر گزارو۔ یہاں پہ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد میں تمہاری بدر کے ٹائم پہ مدد فرما چکے ہیں، اس ٹائم تم زیادہ کمزور تھے،
اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ بدر کا جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بدر ایک کنویں کا نام، ایک میدان تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان تھا جہاں پہ ہر سال میلہ لگا کرتا تھا، اور یہ لوگ اپنا تجارت کا سامان لے جا کر وہاں پر بیچا کرتے تھے۔ وہیں پر ایک کنواں تھا، اس کو بھی بدر کا کنواں کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں نے جا کر پڑاؤ ڈالا تھا اور جہاں سے یہ پانی لیتے تھے۔ اور اس ٹائم صرف یہ 313 تھے اور وہ لوگ زیادہ تھے، ان کے پاس سامان بھی زیادہ تھا، سامان جنگ بھی، ان کے پاس سامان بھی کم تھا، ذرا وغیرہ سب کم تھی ان کے پاس، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جا رہی۔ یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس ٹائم جب تم بہت زیادہ تعداد میں کم بھی تھے اور تم لوگ کمزور بھی تھے، تو اس ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اذ تقولوا، جب آپ کہنے لگے، للمؤمنین، مومنوں کو، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں تمہارے لیے، آئیں کہ یمدکم، تمہاری مدد کرے، ربکم، تمہارا رب، بثلاثتی آلاف، 3000 من الملائکتی، فرشتوں سے، منزلین، اتارے ہوئے۔ جب آپ مومنوں کو کہتے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے اتارے ہوئے۔ بدر کے ٹائم پہ مسلمان جو تھے، کیونکہ تعداد میں کم تھے اور انہیں حوصلہ، اور وہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، مطلب لوگوں کی مسلمان ہونے کے بعد، اور ان کی تسلی کے لیے، ان کے حوصلے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ تو اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری مدد فرشتوں سے کی جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری لوگوں کو سنائی تھی کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا جو آسمان سے اتارے جائیں گے۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری کرو، ویأتوکم، اور تو تم پر آئیں گے، من فورہم، ویأتوکم، اور تم پر آئیں، من فورہم، فوراً یا چڑھ آئیں، جلدی یا اچانک چڑھ آئیں تم پر، ہاذا، یہ، یمددکم، مدد کرے گا تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بخمستی، 5000 ہزار، من الملائکتی، فرشتوں سے، مسومین، نشان زدہ۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو، اور وہ تم پر اچانک چڑھ آئیں یا اچانک حملہ کر دیں یا فوراً چڑھ آئیں، تو تمہارا رب یہ تمہاری مدد کرے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شرط بھی بتا دی تھی کہ ایک اور بات بھی کہہ دی تھی، ویسے مطلب ان کی مدد کی جائے گی 3000 فرشتوں سے، لیکن اگر مسلمان جو ہیں وہ یہ تین شرائط پوری ہوں گی تو ان کو ان کی 5000 فرشتوں سے مدد کی جائے گی، کہ اگر وہ صبر کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور اگر ان پر دشمن اچانک حملہ کر دے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری مدد پھر 5000 فرشتوں سے کی جائے گی۔ اور یہ غزوہ بدر میں ہوا تھا، اور غزوہ بدر میں جو ہے وہ تمام صحابہ جو ہے وہ ان سے سب سے ہر کسی سے مختلف روایات ہیں کہ غزوہ بدر میں ہم نے خود فرشتوں کو مدد کرتے ہوئے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے جو ہیں وہ ہمیں اترتے ہوئے سفید رنگ کے پرندوں کی طرح نظر آتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ انہوں نے زیادہ دمامے پہنے ہوئے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کو مارنے کی طرف مارنے کے لیے اپنی تلوار ہی اٹھاتے تھے تو پہلے ہی ان کے سر دھڑ سے جدا ہو جاتے تھے، اور اسی طرح اگر کسی کو پکڑنے کے لیے جاتے تھے تو وہ پہلے ہی اپنی جگہ پہ جم جاتا تھا، اس سے چلا پھرا نہیں جاتا تھا۔ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ فرشتوں کو مطلب اس جنگ میں، غزوہ بدر میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت سارے صحابہ سے یہ ڈفرینٹ روایات ہیں۔ سفید رنگ کے گھوڑے تھے ان کے پاس، نشان زدہ جن پہ نشان لگے ہوئے تھے، اور فرشتوں نے، کچھ نے کہا کہ فرشتوں نے بھی زیادہ دمامے پہنے ہوئے تھے، اور ان کی شکلیں وہ ویسی شکلیں تھیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مطلب وہ لوگ ایسے ہوتے تھے۔ اور بہت سارے صحابی جو تھے وہ بعد میں جو مسلمان ہوئے، اس ٹائم پہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ ہمیں جس نے پکڑا یا ہم پر جس نے وار کیا تھا وہ ان میں سے جو آدمی ہیں ان میں سے کوئی نہیں تھا، وہ کوئی اور بندہ تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ آسمان سے کوئی چیز اترتی ہے اور اس نے ہم پر حملہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد مسلمانوں کی غزوہ بدر میں کی گئی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد کی گئی تھی۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا
نہیں کیا اللہ نے الا مگر، یا نہیں بنایا اللہ نے مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ اطمینان ہو جائے یا تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل بھی اس سے، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یعنی فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ ویسے تو ظاہر ہے ایک فرشتہ ہی کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے اور اس کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن مسلمان کیونکہ پہلی دفعہ یہ جنگ لڑ رہے تھے اور پہلا ٹائم تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعداد بتائی کہ اتنے ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ صرف تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کے دل مطمئن کرنے کے لیے تھی، تاکہ وہ ان کے ارادے مضبوط رہیں اور وہ ہمت نہ ہاریں، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس، العزیز غالب، الحکیم حکیم حکمت والا، اور مطلب مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ لیقطع تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، آؤ یا یک بیتاہم انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر۔ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ لوگوں کو مطلب ان لوگوں کا ایک گروہ جو جنہوں نے کفر کیا تھا، ان لوگوں کو ذلیل کیا جائے اور انہیں جو ہے ان کو ان کا اصل مقصد ان کی ذلت تھی، تاکہ وہ نامراد ہو کر، یعنی وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ وہ تو آئے تھے کہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے، نہ مسلمان رہیں گے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، اور نہ اسلام پھیلے گا، نہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، نہ یہ ہماری حکومت ختم ہوگی، ہماری سرداری ختم ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ان کا مقصد ختم کرنا تھا، اس نے انہیں نامراد لوٹا دیا۔ اس لیے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی گئی اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ واقعی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو ان پر ایمان لاتا ہے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ جی، آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔